वालेकुम, एक बार फिर डेली व्लॉग विद शान में सबको वेलकम। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ कि अबू धाबी जेल, और उसके बाद अब जो लास्ट और आखिरी वीडियो है इसमें मैं आपको अली भाई की स्टोरी जो चल रही है उसकी अब मैं आज लास्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें ख़त्म करूंगा बात को। अगर ज़रूरत पड़ी, थोड़ी सी बात लंबी हो गई, तो मैं फिर एक और वीडियो बना लूँगा। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में क्लियर करके ख़त्म करूँ, इसको वाइंड अप करूँ। तो अभी जो स्टोरी थी वो चल रही थी GHQ अलक़यादा जो है वहाँ पर हैंड ओवर किया गया अली को। तो वहाँ पर जब उसको CID ने बिठाया और उससे जब बातचीत शुरू हुई कि अली से पूछा, जनाब आप के ऊपर एक और केस है। वो परेशान हो गया कि जनाब अब कौन सा केस आ गया। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर एक केस है कि तुमने ऑनलाइन डॉग सेल किया है, जिसका प्राइस तकरीबन 6-7 हज़ार है। वो तुम्हारे ऊपर केस है, तो वो आप पे करें और चले जाएं। अब ऑलरेडी एक बंदा जेल से फंसा हुआ है, पैसे उसके बाद ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ एक 100 दरम थे वो उसके पास थे। तो उसने उसको बोला CID को, सर मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे होते तो मैं उधर दे के उधर ही ना छूट जाता। यानी कि 7-8 लाख रुपए बनता है पाकिस्तानी, जो उधर 10,000 दरम था। तो सारी बात है, अब फिर 7-8 हज़ार का केस पड़ गया, वो भी तकरीबन इतने 5-6 लाख रुपए बन रहा है पाकिस्तानी। तो कहाँ से बंदा अरेंज करे जो गरीब बंदा है, और यानी कि तो नहीं है पैसे। CID ने यानी कि केस बनाया, सब चीज़ें लिखी उसके ऊपर, और केस बना के जो सुबह से उसको बिठाया हुआ था अंदर CID वालों ने। और अंदर एक सेल होता है GHQ के अंदर भी एक सेल है, ठीक है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर तकरीबन कुछ 4 घंटे गुजारने के बाद तो वहाँ से बंदे को शिफ्ट कर दिया राशिदिया पुलिस स्टेशन। कहाँ शिफ्ट कर दिया? राशिदिया पुलिस स्टेशन। राशिदिया पुलिस स्टेशन में जब शिफ्ट किया गया तो उसके जहन में यही था। स्टेशन में शिफ्ट करने के बाद यानी कि CID का काम ख़त्म हो गया, उन्होंने पुलिस के हैंड ओवर कर दिया, पुलिस स्टेशन के हैंड ओवर बंदे को कर दिया, ठीक है। राशिदिया पुलिस स्टेशन के अंदर भी यानी कि सेल है, जेल है, तो वहाँ पर शिफ्ट हो गया। वहाँ पर यानी कि शिफ्ट होने के बाद उसको यही था कि मुझे अब तकरीबन 7,000 रुपये का केस है, फिर कोई 2 महीने रखेंगे छोड़ देंगे। लेकिन उसने यानी कि यहाँ पर अपील करने के लिए 500 दरम देने पड़ते हैं, या बाहर से अपील करवानी पड़ती है। बाहर आपका अगर कोई जानने वाला है तो अपील आपके लिए करेगा, आपके लिए थोड़ी भाग दौड़ करेगा। तो अगर नहीं है तो फिर आपको अंदर से अपील करवानी पड़ेगी, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, 500 दरम 600 दरम इस तरह, यानी मुख्तलिफ वकील मुख्तलिफ लेते हैं पैसे अपील डालने के। तो बहरहाल पैसे नहीं थे, बंदे के पास बैठा रहा। तो इसी दौरान उसने यानी कि 2 महीने राशिदिया के अंदर बैठा रहा। उसने लोगों को देखा आ जा रहे हैं, कोई चेक के केस में आ रहा है, कोई लड़ाई के केस में आ रहा है, कोई रिकवरी के केस में आ रहा है। रिकवरी पे गाड़ी लेके चला गया, किसी लोकेशन पे उतार दी है रिकवरी पे, तो वो गाड़ी निकली है चोरी की, तो रिकवरी वाला पकड़ा गया। ये मैं बता रहा हूँ कल को जो बंदे मिले हैं, फिर वहाँ पर मुख्तलिफ स्टोरियाँ लोगों की, मुख्तलिफ लोग मिले हैं, मुख्तलिफ कैदी मिले हैं। तो कोई ड्रग्स पीने वाला भी है। हाँ, अब इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐड कर दूँ, ड्रग्स बेचने वाले की सज़ा 25 साल है, कत्ल करने वाले की सज़ा 25 साल है UAE के अंदर। और जो कत्ल करने वाला उसके 25 साल सज़ा, और लास्ट पे फायर का ऑर्डर है, गोली मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बंदे को अगली पार्टी माफ़ कर दे, जिनका अल्लाह ना करे कत्ल हुआ है ऐसा, तो वो माफ़ कर दें, तो फिर 2,20,30,000 जुर्माना भरना होता है। अगर जुर्माना आपके पास नहीं है तो फिर आपको अपील करनी पड़ती है। अपील करने के लिए क्या सीन है कि वहाँ पर यानी कि आपको पैसे पे करने होंगे, या तो फिर आपको बाहर से करवानी होगी। अपील करेंगे, जज वगैरह फिर आपसे पूछेंगे, उसमें यानी कि आपको अगर वो माफ़ कर दें तो आप जल्दी छूट सकते हैं, बंदा जल्दी छूट सकता है जो कत्ल के केस में होता है, ठीक है। उसमें क्या सीन होता है, देखें कुछ NGOs हैं, कुछ काम कर रही हैं, जो बड़े बड़े शेख हैं, वो यानी कि फ़ंडिंग करते हैं, ठीक है, इन कैदियों के लिए। जैसे कत्ल के केस वाले हो गए ख़ास तौर पे, और ड्रग्स के केस वाले हो गए, फ़ंडिंग करते हैं कि इनके जो फ़ाइन हो जाते हैं फिर उनको उनके उनमें हेल्प मिल जाती है। रियल स्टेट वाले हो गए, बड़े बड़े शेख हैं जो अबू धाबी के, वो फ़ंडिंग करते हैं। सऊदी अरेबिया से फ़ंडिंग आती है बहुत ज़्यादा,
ان میں پھر ان کو رعایت مل جاتی ہے بیچاروں کو جو ادھر پھنسے ہوتے ہیں. تو ان کے یعنی کہ اگر 90,000 بھی معاف ہو گیا، لاکھ روپے بھی معاف ہو گیا، پھر وہ 1 سال کاٹیں گے اور چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جن کی سزا تو ڈرگز بیچنے کی ہے، ٹھیک ہے، ڈرگز سیل کرنے کی، اس کی 25 سال سزا ہے. اس میں بھی یعنی کہ ہر سال عید میں افو نکلتا ہے، اس کو افو بولتے ہیں. رمضان میں نکلتا ہے، بڑی عید پہ، چھوٹی عید پہ. کوئی یعنی کہ شیخ کی برتھ ڈے ہو، بڑے شیخ کی، تو پھر افو نکال دیتے ہیں. اس میں کسی کا جو بڑا کوئی خوش قسمت انسان ہے اس کا نام آ جائے تو اس کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ چھوڑنے سے مراد ہے ڈپورٹ کر دیتے ہیں فوراً اس کی کنٹری میں. تو یہ چیز جو ہے وہ یعنی کہ اندر کیس ہیں، چوری کے کیس بھی آتے ہیں. چوری کے کیس اگر ہیں تو اس میں سزا بندے کو تقریباً 3 مہینے یا زیادہ سے زیادہ کچھ 6 مہینے ملے گی، ڈپورٹ کر دیں گے. لڑائی کا کیس ہے، اس میں بھی سزا اتنی ہی، تقریباً 3 مہینے اور سے لے کے 6 مہینے ڈپورٹ کر دیں گے. ڈرگز کا آپ کو میں نے بتا دیا. پینے کا، جو ڈرگز پینے والے ہیں، بیچنے والے نہیں، پینے والے، اگر ان کے یورین میں ڈرگز پینے کے ٹیسٹ میں رپورٹ میں آ جائے تو کہ ڈرگز پینے والا ہے، تو اس کی سزا بھی تقریباً 6 مہینے ہو سکتی ہے. کورٹ آئے گا، کورٹ میں اگر جج اس کو رہا کر دے تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں کرے گا تو ڈپورٹ مار دے گا اس کو بھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح مختلف یعنی کہ کیس آتے ہیں. کڈنیپنگ بھی ہوتی ہے، میں یہ بھی بتا دوں. اس میں زیادہ لوگ چائنیز انوالو ہیں. انٹرنیشنل سٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت چائنیز ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کڈنیپنگ کرتے ہیں، اپنے ہی چائنیز لوگوں کی کڈنیپنگ کرتے ہیں. کیونکہ وہاں پر جوا وغیرہ کھیلتے ہیں لوگ، نمبرنگ کرتے ہیں، تو پیسے لے کے نکلتے ہیں، تو چائنیز کو لوٹ لیتے ہیں. جب ان کی ریکی ہو جاتی ہے، سی آئی ڈی پکڑ لیتی ہے، تو کڈنیپنگ کا کیس ہے، اس کی سزا بھی تقریباً اتنی ہی بنتی ہے، 20 سال 25 سال لگا دیتے ہیں. تو اس میں یعنی کہ بندہ، پھر آپ کو پتا آدھی زندگی تو گزر جاتی ہے، تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو کڈنیپنگ کا کیس بھی بہت ڈینجرس ہے. تو جب علی بھائی کو راشدیہ رکھا گیا تو اس کو اس طرح کے لوگ ملے اندر، بڑی بڑی سٹوریاں بتانے والے. ٹھیک ہے. وہاں پر کھانا ڈیفرنٹ ہے، ابو دھبی لین کی جیل میں کھانا ڈیفرنٹ ہے، یہاں پر فوڈ کھانا ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یعنی کہ 2 مہینے گزارنے کے بعد وہاں پر اندر ہی یعنی کہ اس کا کورٹ آ گیا. کورٹ یعنی کہ اپیل تو نہیں کی تھی، لیکن کورٹ آیا. کورٹ میں اس کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے آپ نے آن لائن چیز سیل کی ہے، اس کے پیسے آپ نے مار لیے ہیں فلانی لیڈی سے، تو اس نے آپ کے اوپر کیس کیا ہے. تو علی بھائی نے بولا جو مجھے تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، میں تو اس میں انوالو بھی نہیں ہے. تو وہ نے کہا ٹھیک ہے اب جائیں، آپ کو بتاتے ہیں، آپ کا فیصلہ آ جائے گا. علی بھائی صاحب چلے گئے ہیں، تو فیصلے کا انتظار کرتے ہیں. اچھا، فیصلے کا انتظار سے میں آپ کو میں اور چیزیں بتا دوں. اب دبئی کی جیل کے اندر آپ کھانا بائٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مینیو ہوتا ہے، وہ جو اندر کھانا سپلائی کرتی کمپنی، اس کا مینیو ہے. اس میں چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، یہ تو وہ پراٹھے، سینڈوچ اور وہ مندی. ٹھیک ہے. یعنی کہ کھانا باہر سے پرچیز کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو جیل کا کھانا نہیں پسند آئے گا وہ باہر سے پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنا کھا سکتے ہیں. جو مالدار پارٹیاں ہیں، جو پیسے والی پارٹیاں، وہ تو باہر سے کھانا منگوا کے کھاتے تھے ڈیلی، کیونکہ اس میں ایک تو ٹیسٹ ہوتا ہے کھانے میں، مسالے مسلے اچھے ڈلے ہوتے ہیں اور ذائقے دار ہوتا ہے. تو بہرحال علی بھائی انتظار کرتے رہے اپنے اس کا یعنی کہ کیا سزا آئے گی، کیا سین ہے. تو جب اس کا فیصلہ آیا، فیصلہ آنے کے بعد جناب کو پتہ چلا کہ اس کو شفٹ کر رہے ہیں الاویر جیل. اب وہ پریشان ہو گیا کہ میری سزا پوری ہو گئی ہے، میں نے پیسوں کی سزا پوری کر لی ہے، لیکن اب کیا سین ہو گیا. تو الاویر جیل میں سینڈ کر دیا گیا. الاویر جیل کا سٹارٹنگ سین کیا ہے کہ بندے کو راشدیہ پولیس اسٹیشن سے ہاتھ کڑیاں لگا کے اور پیروں میں بھی لگا کے گاڑی میں ڈالتے ہیں. وین جو ہوتی ہے، ہائی ایس ہوتی ہے، اس میں بٹھاتے ہیں. بٹھانے کے بعد وہاں پر جو الاویر کے اندر جیل ہے بڑی، ٹھیک ہے، وہاں پر لے کر جاتے ہیں. نیو جیل ہے اور ایک آؤٹ جیل ہے. ٹھیک ہے. نیو جیل میں لے کے جاتے ہیں. وہاں پر وہ ایک بار ویریفائی کرتے ہیں اسکرین کے اوپر ان کا جو پہلے دن کی پکچر ہوتی ہے. جب آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، پہلے دن کی پکچر ہوتی ہے، وہ اسکرین کے اوپر آتی ہے. چاہے آپ 10 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن پکچر آپ کی اسکرین کے اوپر پہلے دن کی آئے گی. اور وہ پوچھیں گے جی آپ یہ ہیں؟ ہاں جی میں یہ ہوں، یہ ہوں. وہ ویریفائی کریں گے. اس کے بعد بندے کو اگر تو ڈپورٹ والے ہیں، جن کے کیس یعنی کہ ڈپورٹ والے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیس ہیں،
ان کے سزائیں کم ہیں، ان کو پھر آؤٹ جیل میں شفٹ کر دیں گے، آؤٹ جیل میں شفٹ کر دیں گے، وہاں سے پھر گاڑی میں ڈالیں گے، ہائی ایس جو ان کے پاس جو گاڑی ہوتی ہے اندر ہی جیل کی، تو وہی ہاتھ کڑیاں لگا کے پیروں میں لگا کے تو گاڑی میں فل گپت اندھیرا ہوتا ہے، ادھر چھوڑ دیتے ہیں، آؤٹ جیل میں لے کے جاتے ہیں۔ اب آؤٹ جیل سے سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اندر الویر کی جیل کی، جو اندر آؤٹ جیل کی ہے، وہاں پر استقبالیہ جو ریسیپشن ہوتا ہے وہاں پر کیا سین ہے، وہاں پر بندے کو یونیفارم ملتا ہے ایک، اور یونیفارم ہوتا ہے وائٹ کلر کا، یہ میں پکچر شو کر رہا ہوں آپ دیکھیں، اور وائٹ کلر کا یونیفارم ہوتا ہے۔ ابو ظبی کا لین کا ہوتا ہے بلو کلر کا، شارجہ کا بھی بلو کلر کا ہے، اور جو ادھر کا ہے وہ ہے وائٹ کلر کا یونیفارم ہوگا، بیچ میں پٹیاں کوئی نیلی کوئی پیلی، اس طرح پٹیوں کا کوئی میٹر نہیں کرتا، بہرحال یونیفارم ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر امانت میں آپ سے موبائل آپ کا اور پیسے، اگر تو آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اس کی بھی میں آگے بتاتا ہوں کیا سٹوری، پاسپورٹ آپ کے پاس اگر موجود ہے، اگر نہیں ہے تو پاسپورٹ آپ نے منگوا لینا ہے، اگر ڈپورٹ لگ گیا آپ کے اوپر تو پاسپورٹ منگوا لیں گے تو اچھا ہے۔ تو جب سامان وہاں پر جمع ہو جاتا ہے اور وائٹ یونیفارم بندہ پہن لیتا اپنا تمام سامان اپنا، وہی جو وہاں سے یا نئے قیدی ایڈ ہوتے ہیں جو دبئی کے صرف ہوتے ہیں، وہ اپنا سارا سامان بند کرتے ہیں ایک ڈبے کے اندر، اور ڈبے کے اوپر لگ جاتا ہے قیدی نمبر، وہ ڈبہ امانت نمبر لگ جاتا ہے، وہ ادھر جمع ہو جاتا ہے، اور امانت میں جب پیسے موبائل آپ کا جمع ہو جاتا ہے وہاں سے بنتا ہے کارڈ، ایک کارڈ ملتا ہے، کارڈ ملنے کے بعد پھر بندے کو یونیفارم ڈلوا کے جوتی پہنا کے، یہاں پر کمبل میٹرس نہیں ملتا، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابو ظبی، الین، شارجہ، ان جگہوں جیلوں میں کمبل میٹرس یونیفارم جوتی ملتی ہے، جو دبئی کی الاویر جیل ہے اس کے اندر صرف یونیفارم ملتا ہے اور جوتی ملتی ہے، ٹھیک ہے، ایک یونیفارم ملتا ہے وائٹ رنگ کا، وہ بھی، اور کچھ نہیں ملتا، کمبل میٹر کچھ نہیں۔ یہاں سے جب بندہ ریڈی ہو جاتا ہے، سامان جمع ہو جاتا ہے، یونیفارم پہن لیتا ہے، پھر گاڑی میں اسی میں بٹھاتے ہیں ہاتھ کڑی لگا کے، آگے شفٹ کر دیتے ہیں مین جو امبر ہوتی ہے، جو مین جہاں پر قیدی سب رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر شفٹ کرتے ہیں، وہاں پر یعنی کہ بندہ جب پہلے دن انٹر ہوتا ہے تو مشینوں سے گزارتے ہیں، ان کو چیکنگ کرتے ہیں ایک بار اچھی طرح، چیکنگ کرنے کے بعد پھر آگے شفٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر سٹارٹنگ میں بندے سے یعنی کہ وہ وہی پھر آ جاتا ہے کہ جو مختلف سزاؤں والے ہوتے ہیں ان کو مختلف امبروں میں شفٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر امبروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں بندے، پہلے دن امبر F1 F2، ٹھیک ہے، یہ F1 F2 جو لوگ رہ کے آئے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، جو یعنی کہ اللہ نہ کرے کبھی اتفاق ہو تو ہم F1 F2 میں بندے کو شفٹ کرتے ہیں، وہاں پر اندر بڑا اچھا ماحول ملتا ہے، پہلے دن جائیں گے تو بڑا اچھا ماحول ملے گا، یعنی کہ ماحول سے مراد ہے کہ آپ کو بیڈ ملے گا، وہاں پر آپ کو کمبل ملے گا، میٹرس ملے گا، آپ نے سکون سے بیڈ پہ چڑھ جانا ہے، 2 4 دن وہاں پہ ریسٹ کرنی ہے، کھانا شانا ملتا رہے گا تینوں ٹائم، اور 3 دن ریسٹ کرنے کے بعد پھر آئیں گے جی اپنے جو ادھر کے دوسرے لوگ ہیں جو انچارج ہیں، امبر کے انچارج ہیں، قیدی ہوتے ہیں، وہ سب قیدی ہوتے ہیں، جو انچارج ہیں وہ قیدی لوگ ہیں سارے، وہ آئیں گے، وہ آپ کو پھر نام با نام بلائیں گے باری باری اور مختلف امبروں میں شفٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ F1 F2، F1 سے لے کے F8 تک، اور G1 سے لے کے G8 تک، ٹھیک ہے، 4 امبر ایک سائڈ پہ ہیں، 4 ایک سائڈ پہ، 2 امبر ہیں، 2 نمبر ایک ہی امبر کے اندر ہے، ایک ہی بیرک کے اندر 2 نمبر چلتے ہیں، F1 F2، 2 کمرے بنے ہوئے بڑے بڑے، جس کے اندر 45 بیڈ ایک سائڈ پہ، 45 بیڈ ایک سائڈ پہ لگے ہوئے، ڈبل ڈیکر 45 بیڈ، اور F1 F2، لیکن امبر ہال ایک ہی ہوتا ہے، 2 کمرے بنے ہوتے ہیں، بہت بہت بڑے ہال ہیں، 45 بیڈ ہوتے ہیں اندر، اور 90 لوگ ایک روم میں، 90 لوگ ایک روم میں، باقی جو ایکسٹرا لوگ ہیں وہ باہر، باہر نیچے زمین پہ میٹرز ڈال کے، میٹرز دیں گی ادھر کے جو انچارج ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا کمبل بھی، تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو ویسے ہی سونا پڑے گا کسی کے ساتھ شیئرنگ کر کے، ٹھیک ہے۔ اور ایک میٹرس پہ جو نیچے سوتے ہیں وہ 2 بندے سوتے ہیں، بیڈ پہ ایک بندہ، جو نیچے زمین پہ سوئیں گے وہ 2 بندے میٹرس پہ، وہ ان پہ ڈپینڈ ہے وہ کیسے سو رہے ہیں، اوپر نیچے سارا ادھر پاؤں ادھر، وہ سارا انہوں نے مینیج کرنا ہے قیدی نے، اس میں پولیس والے آپ کی کچھ نہیں سنتے، وہ بس آپ کو لاوارسوں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب دوسری امبر میں شفٹ کرتے ہیں پھر بندے کے حالات ہوتے ہیں برے، دوسری امبروں میں کیا سین ہے کہ
پہلے دن استقبالیہ امبر جو ہوتی ہے نا وہ بہت صاف ستھری اور صفائی ہو رہی ہے، اس میں ڈیٹول کے ساتھ کپڑے واشنگ ہو رہے ہیں مشین میں، صرف جو امبر انچارج ہے باقی کچھ نہیں، باقی سب نے اپنے ہاتھ پہ دھونے ہیں۔ اور وہاں پر آپ نے 4-5 دن بڑے اچھے گزارنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی زلالت شروع ہو جاتی ہے آگے، پھر امبروں میں جب شفٹ ہوتے ہیں وہاں پر زلالت کیسے ہوتی ہے کہ امبر کے اندر 400 سے 500 لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی مشکلات سے رہتے ہیں، اور کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنی مشکلات ہے الویر جیل کے اندر۔ تو کھانا جو ادھر کا ہے وہ ایک یعنی کہ کنٹین بنی ہوتی ہے، وہاں پر سب لوگوں نے جا کے کھانا ہوتا ہے۔ یہاں پر 2 امبریں ہوتی ہیں، 2 امبر 2 روم ہوتے ہیں، اس میں سب لوگ ہیں، سب انڈین، پاکستانی، بنگالی، نیپالی، ہر دنیا کا، امریکن، کینیڈین بھی لوگ تھے، آسٹریلیا کے لوگ بھی تھے، نیوزی لینڈ کے، افریقہ کے، سب لوگ شامل تھے اس میں۔ تو سب لوگ ایک ہی روم میں رہتے ہیں، ان کو بیڈ ملے ہوئے ہیں اپنے اپنے، مصری، ایرانی، سب لوگ ایک ہی روم میں ہیں، اس میں روم نہیں ہے، اس میں صرف ایک بڑا سا ہال ہے، اس کے اندر ہی سب رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو تو امبر کا انچارج ہوتا ہے، جیسے موسٹلی زیادہ تر مصری انچارج ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جیسے نئے لوگ آتے ہیں مصری، وہ فوراً ان کو بیڈ دے دیتے ہیں، جو اپنے دوسرے ہیں پاکستانی، انڈین، بنگالی، یہ وہ ان کو وہ اگنور ہی کرتے ہیں، ان کو نیچے ہی جگہ ملتی ہے، زیادہ تر نیچے ہی ملتی ہے، یہ بڑی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ختم کروں گا اس کو، اور لاسٹ اسٹوری آپ کو بتاؤں گا کیا سین ہوا ہے ڈپورٹ تک۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اسی کے ساتھ اجازت دیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اللہ حافظ۔